मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 4। बस वहाँ से आराम से अब्बू को घर ले आएं। घर आके जो आपने अब्बू के साथ करना है आपको कोई भी नहीं रोकेगा। मेरी अम्मी फ़ौरन से बाइक पे बैठ गई और फिर मैंने सीधा जाके बाइक रज्जू के घर रोकी। फिर मेरी अम्मी ने रज्जू के घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला, जिसे देखकर मेरी अम्मी को शदीद गुस्सा आया। उसने वहाँ पे शोर करना शुरू कर दिया क्योंकि दरवाज़ा मेरे अब्बू ने ही खोला था। मेरे अब्बू ने जैसे ही हमें देखा तो वो घबरा गया। कहा, तुम लोग कब आए और किसने कहा है कि मैं यहाँ पे हूँ? अम्मी ने कहा कि आज तो तुम पकड़े गए हो। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। मेरा अब्बू और अम्मी आपस में लड़ाई करते रहे और मैं फिर ज़बरदस्ती अम्मी को घर ले आया। मेरा अब्बू नहीं आया था। घर आए तो मेरी बहनें घर पे मौजूद थी। शायद उनको किसी ने बता दिया था कि हम रज्जो के घर से झगड़ा करके आ रहे हैं। फिर मेरी बहनें पूछने लगी, अम्मा आप रज्जो के घर क्यों गई थी और वहाँ पे अब्बू क्या कर रहे थे? मेरी अम्मी ने उनको भी सारी बात बता दी। मेरी बहनें भी मेरे अब्बू को बुरा भला कहने लगी। फिर मैंने अपनी बहनों को कहा कि तुम लोग खाना बनाओ। मैं अम्मी को लेके अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, जो अब्बू ने करना था वो अब्बू ने कर लिया। अब आप फिक्र न करें, हम भी अब्बू को सबक सिखाएंगे। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, यूसुफ तो अपने भाई काशिफ को फ़ोन कर, मैं उसे भी बताऊं कि तुम्हारे अब्बू जो काम करते फिर रहे हैं और फिर जो भी मुझे मेरे बच्चे मशवरा देंगे मैं वही करूंगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, छोड़ें आप, काशिफ भाई को परेशान न करें। वो परदेश में खड़ा है और ये मसला हम खुद बैठ के हल कर लेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ तुम मुझे कोई मशवरा देने वाले थे। तुमने कहा था कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो तुम मुझे एक मशवरा दोगे। अब मौका तो अच्छा था अपने दिल की बात करने का, लेकिन मैं अंदर से बहुत डर रहा था क्योंकि अम्मी पहले भी बहुत गुस्से में थी। अगर उसने मुझ पर गुस्सा किया तो फिर मेरा राज खुल जाना था। लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि आज नहीं तो कल अम्मी से बात मैंने मनवानी तो है। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आप वैसे क्या करती? अब्बू ने जो करना था उसने तो कर लिया, अब आपने दिल में क्या सोच रखा है? फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं क्या करूँगी। वो चौधरी है ना, वो वैसे भी लट्टू है मुझ पे। बस मैं भी उसके साथ दिन रात जब भी मेरा दिल चाहेगा मिलूंगी और सबके सामने मिलूंगी। मुझे कोई नहीं रोके। तुम्हारे अब्बू तो वैसे भी नहीं रोक सकते और औलाद भी ना रोके, इसीलिए तो मैं तुमसे बात की है। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक मसला है। अगर आप उस चौधरी के साथ सब कुछ करेंगे तो फिर मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ बातें करेंगे और आपको तो पता है कि मेरी दुकान है और सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान पे ही आते हैं। वो तो मुझे बातें सुना सुना के मार ही डालेंगे। नहीं नहीं अम्मी, इस काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा और आप ये काम ना करना। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि तुम ही बताओ यूसुफ, मैं क्या करूं? अब इस उम्र में मैं तलाक तो नहीं ले सकती। मैं तलाक ले लूँगी तो कहाँ जाऊँगी? मैंने कहा, आप तलाक भी ना लें, एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी ने कहा कि क्या? मैंने कहा, आप भी अपनी ख्वाहिशात का बंदोबस्त कर लें। जिस तरह अब्बू अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है और जहाँ से उसका दिल करता है, इसीलिए आप भी पूरी करें और किसी को पता भी ना लगने दें। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं चौधरी साहब के साथ मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँ, क्योंकि वो वैसे भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और वो मुझे पसंद भी तो करते हैं। और क्या पता अगर चौधरी साहब ने मुझसे शादी की तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू से तलाक ले लूँगी। और तुम्हें तो पता है ना कि चौधरी की बहुत ज़मीनें हैं। फिर मैं तुम लोगों को भी वहाँ ले जाऊँगी और चौधरी से कह के तुम्हें बहुत अच्छा कारोबार भी स्टार्ट करवा दूँगी। ये बात तो अम्मी की ठीक थी। चौधरी था तो बहुत अमीर, हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी थे वो। उस चौधरी से हर कोई डरता था
اب میں پریشان ہو گیا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ امی اس چودھری کے ساتھ تعلقات بنا لیں، کیونکہ اس سے فائدہ تو ملنے والا تھا، لیکن میرا کام بھی کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں اپنی امی کا بہت دیوانہ تھا۔ میں اسے اٹھتے بیٹھتے دیکھتا تو میرے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگتی، جسے میں بھی مٹانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا امی، اس بارے میں آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں، چودھری کے ساتھ تعلقات بنائیں یا نہ بنائیں۔ امی ایک اور مشورہ ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ میری امی کہنے لگی کب سے تو یہی کہہ رہا ہے، مشورہ ہے، لیکن دیتا تو نہیں ہے، پہیلیاں کیوں بجھوا رہا ہے؟ جو بھی کہنا ہے یوسف کھل کے کہے۔ پھر میں نے اپنے دل کی بات کرنے ہی والا تھا کہ کنیز ہمارے کمرے میں آئی۔ اس نے کہا بھائی کھانا بن گیا ہے، آپ لوگ آئیں کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میری امی باہر چلے گئی، پھر کنیز رکی رہی، میں بھی باہر نکلنے ہی لگا۔ مجھے کہا رک جا یوسف، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بولو۔ اس نے کہا یوسف آج رات کو پتہ ہے نا کہ وہ پٹھان لڑکا آئے گا، اسے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے میں نے، تو پلیز امی اور بہنوں کو جلدی سلا دینا، اور یہ تو جھگڑے والا ماحول تم نے بنا دیا ہے، پتہ نہیں کب سوئیں گے یہ لوگ۔ پھر میں اپنی بہن پہ غصہ کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ جس چیز کی تجھے بے چینی ہو رہی ہے نا، میں سب سمجھ رہا ہوں، بے چینی تیری ختم کر دوں گا، تو مجھے بھی تو موقع دے۔ اب وہ خاموش ہو گئی، میری بات سمجھ گئی تھی، اور پھر میں باہر آیا۔ صحن میں بیٹھ کے ہم سب نے مل کے کھانا کھایا، لیکن ابھی تک میرے ابو گھر نہیں آئے تھے، اور رات کے تقریباً 10 بھی بج گئے تھے۔ امی نے کہا کہ آج میں اسے آنے نہیں دوں گی، جاؤ یوسف دروازے کو تالا لگا کے آؤ، اور اس رجو کے ساتھ ہی رہے وہ، میں گھسنے تو نہیں دوں گی تمہارے ابو کو۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، موقع اچھا ہے، آج مجھے موقع مل جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہن کے ساتھ بھی سکون لوں گا، اور پھر امی کی بھی ٹرائی کروں گا۔ پھر میں گیا، میں نے تالا اٹھایا اور مین دروازے پہ لگا کر چابی امی کو دے آیا، اور اتنے میں کاشف میرے بھائی کا کراچی سے فون بھی آ گیا۔ ہمارے گھر پہ ایک فون رکھا ہوا تھا، وہ گھر کا ہی فون تھا، جس پہ جس کو جو بھی کام ہوتا تھا وہ استعمال کر لیتا تھا۔ کاشف نے حسب معمول فون کیا تھا حال احوال پوچھنے کے لیے۔ میری چھوٹی بہن سلمہ کاشف کو بتانے لگی کہ آج ابو نے کیا کیا ہے، امی نے جھگڑا کیا ہے۔ کاشف بھی ادھر پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں بھی گاؤں آ جاتا ہوں اور سب مل کے ابو کو سبق سکھاتے ہیں، اس عمر میں وہ ایسے کام کیوں کر رہا ہے۔ پھر میری بہن سلمہ آئی، مجھے فون دیا، کہا بھائی آپ سے بھائی بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا ہاں کاشف۔ اس نے کہا بھائی ابو نے یہ کیا کیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے کاشف۔ کاشف کہنے لگا نہیں بھائی، ابو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور کاشف بھی یہ بول رہا تھا کہ ہماری زمینیں ہیں، ہم حصہ مانگ لیتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ رجو کے نام ہی کر نہ دے۔ خیال تو خیر میرے دل میں بھی تھا۔ پھر میں نے کہا کہ کاشف اچھا ابھی فون بند کر، ہم گھر میں مشورہ کر لیں، اور پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو ہم ضرور تجھے بلا لیں گے۔ پھر میں نے فون بند کیا، امی کو کہا امی وہ جو زمینیں ہیں وہ ابا کہیں رجو کے نام تو نہیں لگا دے گا۔ پھر میری امی غصہ کرنے لگی، کہنے لگی نام تو لگائے، میں تو جان سے ہی مار دوں گی، ساری زندگی میں نے اس شخص کی غلامی کی ہے جو یہ ظلم میرے ساتھ کرتا رہا، میں نے آج تک تم لوگوں کو نہیں بتایا، صرف برداشت کیا، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ پھر میری امی غصے سے ایک واقعہ بتانے لگی، کہنے لگی آج میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تمہارے ابو کی جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، اصل میں جو میرے ابو ہیں وہ دکھنے میں تھوڑے کالے کلر کے ہیں، سانولا رنگ ہے ان کا، تو امی یہی بتا رہی تھی کہ ویسے وہ کالا تو تھا، اس کو میں پسند تو نہیں کرتی تھی،
گھر والوں کی مرضی سے میں نے شادی تو کر لی تھی، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات تمہارے ابو نے جو میرے ساتھ کام کیا تھا یوسف، میں وہ ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ پھر میں امی سے کہنے لگا، نہیں نہیں امی، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کیا 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 تھا ابو نے آپ کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں تو شریف سمجھتا تھا ابو کو، اصل میں اس طرح کی باتیں کر کے اپنی امی کی شرم ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بتائیں پھر۔ امی کہنے لگی، پہلی رات تمہارے ابو نے میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے آوارے دوستوں نے اسے کون سی دوا کھلا کے بھیجا تھا جو صبح تک لگا رہا، اذانوں تک مجھے اس طرح نوچتا رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب امی، کیا کرتا رہا؟ اس نے کہا اب سمجھ جانا یوسف، ساری بات تو میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ بہرحال ہاں، مجھے اس نے جہاں سے اس کا دل کیا اس طریقے سے کیا جہاں سے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری امی مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ آگے اور پیچھے دونوں سے کیا تھا میرے ابو نے۔ میں نے کہا واقعی امی، یہ تو ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ۔ پھر میری امی کہنے لگی، تو سنتے جا اور میرا کلیجہ دیکھ کہ میں نے تمہارے ابو کے ساتھ اتنے سال کیسے گزار لیے۔ پھر میں نے کہا ہاں امی بتاؤ۔ پھر اچانک میری بہن عائشہ آ کے کمرے میں کہنے لگی، امی ہم تو سونے جا رہے ہیں، آپ کب سوئیں گی اور ابو کب آئیں گے؟ ابھی تک نہیں آئے۔ پھر میری امی اس سے گالیاں دینے لگی، کہنے لگی نکل جا، تجھے بڑی پڑی ہے ابو کی، نہیں آئیں گے وہ، اب میں ان کو آنے ہی نہیں دوں گی۔ خیر وہ چلی گئی۔ پھر میری امی نے وہیں سے بات دوبارہ شروع کی، کہا کہ شادی کے 1 مہینے بعد تمہارے ابو مجھے کہا کہ میرے دوست نے دعوت دی ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں کھانے پہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے ابو کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں تو اس کی بیوی بن گئی تھی نا، میں اس لیے اس سے نہیں ڈری، میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مغرب کا وقت تھا، ہم بائک پہ بیٹھ کے گئے، ہم کافی دور پہنچے۔ ایک ویرانے میں ایک بڑا سا دیرا ٹائپ گھر بنا ہوا تھا جس کے 2-3 کمرے تھے اور بڑا سا حویل تھا، اس کا گیٹ بھی لگا ہوا تھا، ایک بورنگ بھی تھا اس میں، اور کچھ جانور بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں جب اس گھر میں گئی دیکھا وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ پھر تمہارے ابو پتہ ہے مجھ سے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ میرا دوست اکیلے رہتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ میں نے کہا تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اگر وہ اکیلا رہتا ہے تو مجھے گھر پہ بتاتے، میں آتی ہی نہ۔ ایک تو جنگل ہے اور دوسرا وہ اکیلا گھر۔ پھر پتہ ہے آگے کیا ہوا؟ اب میری امی بتاتے جا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، میں اسے سنتا جا رہا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگی، اور پھر ہم 10 منٹ وہیں بیٹھے ہی ہوں گے کہ 3 بندے ہٹے کٹے اندر آئے۔ پھر وہ تمہارے باپ کو گلے ملنے لگے، اور پھر ایک بندے نے کوئی چیز تمہارے ابو کو دی، وہ تمہارے باپ نے فوراً سے جیب میں ڈال لی، میں نہ دیکھ پائی کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر میں نے تمہارے ابو سے پوچھا کہ گھر چلتے ہیں؟ اس نے کہا گھر کیوں، صبح چلیں گے نا، آج ساری رات ہم یہیں رہیں گے، اور دیہات ہے، میں اتنی رات کو گھر تھوڑی واپس جاؤں گا۔ تمہارا ابو وہاں بھی غصہ کرنے لگا۔ پھر اس کا دوست مجھ سے کہنے لگا، بھابھی جی جلدی کس بات کی ہے، ابھی تو ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں اور رات کو حسین بناتے ہیں، صبح ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے ایسے انداز میں کیوں بات کر رہا ہے۔ اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو نے کیا کیا؟ بہانہ بنا کے ایسے باہر نکل گئے، مجھے کہا کہ تم بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ میں وہاں بیٹھی، تینوں بندے مجھ پہ جھپٹ پڑے، میں وہاں روئی، چیخی چلائی، بہت شور کیا، لیکن تمہارے ابو نہ آئے۔ ان تینوں نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تینوں نے ایک ایک کر کے مجھ پہ ظلم کرتے رہے، اور جس طرح ان کا دل کرتا رہا مجھ پہ تشدد کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور میں چیختی چلاتی رہی، کیونکہ وہ دیہات تھا، وہاں پہ صرف ایک ہی گھر تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی گھر نہ تھا، اسی لیے میری آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔
جب ان تینوں نے باری باری حد پار کر دی، پھر تمہارے ابو بھی آ گئے۔ جیسے اندر آئے تو میں تمہارے ابو پہ جھپٹ پڑی۔ میں نے کہا، بغیرت، تو مجھے اس کام کے لیے لایا تھا؟ میں نے پھر تمہارے ابو کو جو میرے ہاتھ میں آیا میں نے اپنا غصہ نکالا، اور پھر پتہ ہے تمہارے ابو مجھ سے کیا کہنے لگے کہ تم ہو ہی اسی لائق۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس چودھری صاحب نے مجھے کتنے پیسے دیے ہیں اس کام کے؟ پھر میں تمہارے ابو کو کہنے لگی کہ میں تو تمہاری بیوی تھی نا، تم نے مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تم بہت ہی بےغیرت انسان ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم یہی کام کر لیتے، تم شوہر بننے کے قابل نہیں ہو۔ اور پھر تمہارے ابو نے مجھے ان تینوں بندوں کے سامنے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور پھر مجھے کہا کہ ان کو صحیح سے خوش کرو، ورنہ تمہیں آج ہم جان سے مار دیں گے۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر وہ پوری رات میرے ساتھ۔ آج مجھے اپنے ابو کا اصل چہرہ معلوم ہوا تھا۔ مجھے پتہ تو تھا کہ میرے ابو اس طبیعت کے ہیں، لیکن اتنا گر جائیں گے یہ میں نہیں سوچا تھا۔ پھر میری امی رو رہی تھی۔ میں نے امی کو گلے لگایا۔ میں نے کہا، امی، جتنا آپ پہ ظلم ہونا تھا اب ہو چکا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ابو کو سبق سکھائیں گے اور ضرور سکھائیں گے۔ پھر میں نے کہا، امی، اگر آپ کے ساتھ ابا نے یہ سلوک کیا تھا تو آپ ابا سے طلاق لے لیتی، آپ نے اتنے سال کیوں گزار دیے؟ میری امی نے کہا کہ میری امی کے جو گھر والے تھے، یعنی کہ میرے نانے والے، وہ غریب تھے، اور میرے جو ابو والے تھے وہ تھوڑا امیر تھے۔ تھوڑی ہماری زمینیں بھی تھی، اس لیے اس نے میری نانی سے بات کی تھی اور اس کو یہ ساری کہانی بتائی تھی۔ میری نانی نے کہا تھا کہ اب جو تمہارے مقدر میں تھا تمہیں مل گیا، اور پھر اس طرح بہت دفعہ ہوا میری امی کی زندگی میں۔ امی نے خود مجھے بتایا۔ میں نے کہا، اچھا امی، باقی باتیں بعد میں بتانا، کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری بہنیں کمرے میں آ جائیں، اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی نے کہا کہ جی یوسف، بتاؤ۔ میں نے کہا، امی، اصل میں مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ کبھی کبھی تو میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ پھر میری امی کہنے لگی، کھل کے بول یوسف، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، امی، آپ بہت خوبصورت ہیں، اور اس میں اس چودھری کا بھی قصور نہیں ہے۔ اس چودھری نے بھی آپ کو دیکھا ہے تو اس لیے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں بھی آپ کا دیوانہ ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چودھری سے تعلق نہ بنائیں، بلکہ مجھ سے بنا لیں۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، اور پھر کسی کو پتہ بھی تو نہیں چلے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابو کو ہم اس گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، اور میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی ابو کے خلاف کر دوں گا۔ بس آپ مجھے خوش رکھیں، میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ میں نے ہمت کر کے اتنی بڑی بات اپنی امی سے بول تو دی تھی، اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں امی کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ پھر میری امی کافی دیر سوچنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، اچھا یوسف، ویسے تم نے مشورہ تو اچھا دیا ہے، مجھے تمہاری بات اچھی لگی ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے گی، لیکن پھر بھی میرا تمہارا ایک رشتہ ہے۔ میں نے کہا، امی، رشتہ تو ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اچھے سے خوش رکھ سکتا ہوں اور کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر میری امی مجھ سے کہنے لگی، اچھا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، کل تمہارے ابو کے بارے میں بھی سوچتی ہوں کہ ان کا کیا کیا جائے، اور میں تمہیں اس بارے میں بتاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے یوسف۔ میں نے کہا، جی جی امی، بتائیں، کیا شرط ہے؟ میری امی مجھ سے کہنے لگی، اگر ہمارا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو میں تم سے قسم اٹھواؤں گی کہ تم یہ بات باہر کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، کیا بات کر دی امی؟ میں اور یہ بات کروں گا؟ آپ کو پتہ ہے اگر یہ بات باہر پتہ لگ گئی تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک مشورہ ہے اور آپ مان لیں۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اپنی امی کو اپنے ابو کے خلاف کر دیا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کی امید میں کر رہا تھا۔ میری امی میری باتوں میں آنے لگی تھی۔ پھر میری امی اٹھ کے باہر جانے لگی، وہ گیٹ تک پہنچی تھی۔ میں نے کہا، امی، بات سنیں۔ پھر میری امی رک گئی۔
میں نے جا کے امی کو گلے سے لگایا اور 2 منٹ اسی طرح کھڑے رہے۔ یقین کریں آج جو سکون مجھے ملا تھا میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔